बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती और मैं इतनी जोश और खरोश से क्यों आगाज किया। नए वीक का आगाज है, क्या करें, मतलब उसमें थोड़ा सा आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। जोश और जज्बा होता है थोड़ा, आप अच्छा अगर वीकेंड आपका गुजरा हो, हाँ। क्या ही बात है। और जो मैचेस चल रहे हैं उसके बस कुछ ऐसे चांसेस हमारे बन रहे हैं, बादल छट रहे हैं। किस चीज के? और कोई नहीं, बादल छट रहे। अगर न्यूजीलैंड जीत गया श्रीलंका से तो वी आर आउट ऑफ इट, सिंपल। न्यूजीलैंड जीत सकता है, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, वो क्या? 80% चांसेस कल रात तक मैंने देखा था। अब मुझे नहीं पता मौसम ने क्या तेवर दिखाया, लेकिन रात गए तो 80% चांसेस थे जी बारिश के। यस। और अगर बारिश हो गई तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, और हम जीत गए तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, तो हमारे पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। फखर जमान का शुक्रिया कि भाई आपने बताया कि एक बड़ा प्लेयर और एक इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है। डेफिनेटली। वरना आप ये देखिए कि और यू आर द ओनली वन इन आवर टीम हु कैन डू दैट। सिर्फ फखर जमान ही था जिसके अंदर ये कैपेसिटी थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मुकीम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये जानते हैं कि हर टीम में एक डेविड वार्नर, एक रोहित शर्मा, एक इस तरह के बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट, रचिन रविंद्रा। सो हमारी टीम में फखर जमान करके जी बाउंड्री के बाद, वरना तो बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की शॉट्स खेल के नॉर्मली हमारे बैट्समैन जो है वो चलते हैं, और उस तरह से ये है कि 10 ओवर में फिर आपका स्कोर 55 से आगे नहीं जाता एक विकेट के नुकसान पे। तो एक खुशगवार बात यह है कि उनकी फॉर्म वापस आई है। ही इज बीन प्लेइंग वेल, ही इज हिटिंग देम बिग एंड ही इज अ थ्रेट टू एवरी टीम अवेलेबल। और भाई अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जो मैच अब चल रहे हैं, जैसे आज श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, तो बस लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब व्यवस्था शजर से उम्मीद है बाहर जीत जाए तो फिर श्रीलंका के पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड को भी साइकोलॉजिकली वो बहुत मोटिवेटेड होंगे कि वो हरा दें। बहरहाल साथ साथ IMF की मीटिंग्स वगैरह भी कुछ चल रही हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। और बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो सर्द मौसम की वजह से ये जो इन्फ्लुएंजा है ये बड़ी बुरी तरह से फैला हुआ है, इसके असरात पर भी बात करेंगे। कॉन्गो वायरस का भी कुछ खबरें, टॉप स्टोरीज पहले। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस के वार जारी, डॉक्टर समेत मुतासरा मरीजों की तादाद 16 हो गई। क्वेटा में कॉन्गो से मुतासरा डॉक्टर कराची मुंतकली के दौरान जाँ बहक। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अपनी मदद के तहत 8 मुतासरा डॉक्टर्स को कराची भेजा है। इजरायली फौज के पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले, अस्पताल लाए गए 3 साल के बच्चे पर कपकपी तारी। बड़ा भाई दिलासा देता रहा। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई। वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक में अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। न्यूयॉर्क की शाहराहें भी मुजाहिरीन से भर गईं। मुल्क में कहीं खिजा की खूबसूरती के चर्चे हैं तो कहीं मौसम का मिजाज ठंडा हो गया, कहीं खुश्क पत्ते झड़ रहे हैं, कहीं लोग सर्दी से ठिठर रहे हैं। ये हम बात कर रहे थे शुरू में वर्ल्ड कप मैचेस की, तो कल के मैच की पहले जरा बात कर लें अशफाक। करें। कल जो इंडिया ने, भाई इंडिया इज बिन अनस्टॉपेबल। इंडिया की जीत की जो सूरत हाल है, पॉइंट्स टेबल देखिए, अनबीटेबल। 8 के 8 मैच जीते उन्होंने, और इंडिया वालों ने कल 201, 41, 42, 43 रन से हराया। किसको हराया है आप यकीन नहीं करेंगे। ये नेदरलैंड नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, साउथ अफ्रीका को हराया। आप ये देखें अब पूरी और टीम किस तरह से हराया। मैं जो वन साइडेड मैचेस की बात करता हूँ ना, और विराट कोहली साहब का जी रिकॉर्ड बराबर हो गया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड बराबर कर दिया 49 ODI सेंचुरीज का, एंड ही इज बीन फिनोमिनल। एंड उनको अपनी इस फॉर्म पे शुक्र अदा करना चाहिए आवाम का जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनके फैंस का, और फिर DRS सिस्टम का और अंपायर्स का, बिकॉज उनको हर इनिंग्स में 2-3 चांसेस मिल जाते हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। हाँ ना, अब इतना आप ये देखें कि ही गेट्स चांसेस। कुछ बैट्समैन होते हैं जिन्हें देख के लग रहा होता है यार ये, हालांकि वो अच्छा खेल रहा होता है, वो क्रीज पर टिका हुआ भी होता है, लेकिन उसे देख के लग रहा होता है किसी भी वक्त आउट हो जाएगा। क्या बात। मगर जो बैट्समैन इंडिया के हैं, उनको देख के लगता है भाई इसकी विकेट कैसे निकलेगी, ये तो बड़ा जम के खड़ा हुआ है, उसके शॉट चेक करें आप। अच्छा जी, अब जरा इनकी इंडियन बॉलिंग की बात करने। मोहम्मद शामी, सिराज, बुमराह, जडेजा, दे हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। ये सिराज ने खाता खोला और ये जडेजा ने उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 विकेटें रविंद्र जडेजा ने हासिल की, और लगता ही नहीं है कि ये स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो
یہ صورتحال ہے اور بھی ساری صورتحال پہ اور ہمارا جو میچ ہوا تھا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. نیوزی لینڈ سے ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. چلے ویسے تو یہ ہے کہ ڈکورتھ لوئس سے ہرایا, لیکن جس طریقے سے فخر زمان چاہ رہے تھے اٹ وڈ ہیو بین ویری انٹرسٹنگ. تو شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی برائے کھیل انڈیا سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شاہد صاحب. اس سے پہلے کہ ہم تفصیلاً آپ سے بات کریں جو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ تھا, یہ جو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا, ایسا کیوں لگتا ہے کہ باقی جو تمام ٹیمیں جو اپیرنٹلی ہو آر ویری اسٹرانگ, انڈیا کے سامنے آتے ہی ایک تو ہوتا ہے ون سائیڈڈ مقابلہ ہو, یہ تو پتہ نہیں کیا مقابلہ ہوتا ہے, 80 پہ ڈھیر 100 کچھ پہ ڈھیر, اس طرح ڈھیر, مطلب کوئی ریزسٹنس کوئی ٹیتھ نظر ہی نہیں آتے ان میں. انڈیا کی ٹیم بہت کمپلیٹ کرکٹ کھیل رہی ہے. جس طرح ان کی بیسز ہیں, ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنر بھی ہے, ان کے پاس رائٹ آرم اسپنر بھی ہے, ان کے پاس سیٹنگ والے بیٹسمین ہیں, زبردست فاسٹ بالر ہیں. لیکن شامی کو بینچ پہ وہ بیٹھے تھے اور آئے جب سے انہوں نے تباہی پھیلا دی. اور مجھے لگ رہا ہے شاید جنوبی افریقہ بیٹرز کو لائف میں نظر نہیں آ رہی بال. وہ جتنے بھی لائف میں میچ کھیل رہے ہیں, نیدرلینڈ سے میچ کھیلا وہ ہار گئے, پاکستان سے میچ کھیلا ہارتے بچے, اور انڈیا کے خلاف پھر لائف میں بیٹنگ کی تو پھر انہیں بال ہی نظر نہیں آ رہی. تو بہت ہی پور کرکٹ کھیلی, لیکن قدرت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ انڈیا ٹاپ کرے. انڈیا نے ٹاپ کر لیا, پاکستان چاہ رہی ہے قدرت کہ پاکستان سیمی فائنل میں آئے. اور پاکستان انڈیا کے سیمی فائنل کے بارے میں لوگ اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب قدرت بھی کہہ رہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہو تو قدرت بھی اسی طرف لے جاتی ہے. مجھے لگ رہا ہے پاکستان انڈیا کا سیمی فائنل ہوگا. یہاں اس ہوٹل میں جہاں میں کولکتہ میں ہوں, 10-12 بھارتی شائقین سے رات میری ملاقات ہوئی, پرجوش تھے وہ کہ ہماری ٹیم جیت گئی. سر پرجوش تو تھے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کیلکولیشنز ہیں کہ کہیں ہم پاکستان سہمے ہوئے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, سہمے ہیں کہ پاکستان اگر آ گئی تو ہمیں چیمپئنز ٹرافی کی طرح ہرا دیں گی, اور ہمارا سارا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح یہ ورلڈ کپ جیت جائیں, سہمے میں 10 کے 10 لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اگر پاکستان کی ٹیم آ گئی تو ایک مشکل ہو جائے. شاید صاحب ہوتا یہ نا کہ جو زیادہ ویورشپ ہوتی ہے, جو زیادہ تماشائی آتے ہیں, وہ دیکھنا ہی پاکستان انڈیا کا میچ چاہتے ہیں. تو مے بی دس از دا ریزن. لیکن انڈیا جو پرفارم کر رہا ہے اس کے بعد سہما ہوا کسے ہونا چاہیے, یہ ایک بڑا سوال ہے شاید صاحب. نہیں, اندر سے آپ جتنے بھی اچھا کھیل رہے ہو, اندر سے ایک ڈر خوف ہوتا ہے. اور پھر ایگزامپل موجود ہے, ماضی میں چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان پہلا میچ 124 رن پہ ہارا اور پھر 180 رن پہ ہرایا. ہاکی کی چیمپئنز ٹرافی میں بے پناہ. شاہد بھائی ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر ناک آؤٹ سٹیج پہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا. لائک آپ بھلے 10 میچز جیت کے آ رہے ہو, لیکن ونس یو آر آؤٹ یو آر آؤٹ, بیکاز اٹس اے ناک آؤٹ. ایک برا دن انڈیا کی ٹیم پر آنا ہے. پچھلے سال T20 ورلڈ کپ میں بھی وہ اسی طرح جیتتے جا رہے تھے. سیمی فائنل میں وہ انگلینڈ کے آگے آئے اور سیمی فائنل میں انگلینڈ نے ان کو ہرا دیا. حالانکہ انگلینڈ کی ٹیم فائنل سے ہاری تھی اس T20 ورلڈ کپ میں. تو لیگ فیز میں اگر آپ کے اوپر برا دن نہیں آیا تو وہ ناک آؤٹ اسٹیج میں آ سکتا ہے, اور وہ آئے. شاید صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ برا دن آتا ہے, تمام ٹیموں کا آتا ہے, لیکن اس میں آپ نے کیا اسٹریٹجی کی ہے, آپ کا کیا پلاننگ ہے, آن گراؤنڈ آپ سچویشن کو کیسے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ انڈین ٹیم کا وہ انٹینٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وتھ فل کیلکولیشن اینڈ ہوم ورک. تو مے بی وہ برے دن کو اچھے دن میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. ہو نوز. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا دن آئے گا تو برا دن ہی ہوگا, لیکن آ سکتا ہے. اور اس میں پھر انڈیا کی ٹیم کی کوالٹی کا آپ کو پتہ چلے گا. بہت اچھی ٹیم ہے, ان کے سارے پلیئر اچھے ہیں. 16 ایڈیشن IPL کے کھیلے ہیں, ان میں سے بہت سے پلیئروں نے 3-4 کھیلے ہیں. آپ کل کا ایک شاٹ دیکھیں شبھمن گل کا, 6 فٹ 8 انچ کا بالر بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اس کے دل میں کوئی خوف ڈر نہیں ہے. اس نے 3-4 قدم آگے نکالے اور اسٹریٹ چھکا مار دیا مارکو جینسن کو. ہمارا بیٹسمین تو سوچ بھی نہیں سکتا, ہمارا بیٹسمین تو کریز میں ہی پھنسا رہتا ہے, سوچتا کہ یار یہ کیسی بال آئے گی. عبداللہ شفیق کو آپ دیکھیں کتنا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اس نے فرنٹ بول پہ ایک بڑا ہچکچاہٹ والا شاٹ مارا, آدھا شاٹ مارا. اگر وہ پورا شاٹ مارتے تو چھکا ہوتا. لیکن فخر نے جس طرح بیٹنگ کی ہے وہ ایگزامپل ہے پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے کہ انٹینٹ کے ساتھ مارے, پورا شاٹ مارے. بات یہ ہے کہ انٹینٹ, سم پیپل آر بورن لائک دیٹ فار بگر اسکورز. مطلب سچ ایز روہت شرما, وریندر سہواگ, یہ سچن ٹینڈولکر, وراٹ کوہلی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فخر زمان, یہ ہیں ہی بڑے سکورز کے لیے, یہ ہیں ہی بڑے چھکے مارنے کے لیے. ان کی انٹینٹ ہی الگ ہے. ہماری ٹیم میں آپ مجھے بتا دینا کہ بڑے کیلکولیٹڈ شاٹس کھیلنے والے پلیئر ہیں, ایون انکلوڈنگ عبداللہ شفیق. وہ انٹینٹ دکھاتے ہیں لیکن ہی از مور آف اے کنونشنل بیٹسمین. تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ چیز ہے.
ऐसा ही है अशफाक, मैं मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत पहले लिखा था 2-3 साल पहले कि अब क्रिकेट बदल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक टूर्नामेंट ऐसा खेलना चाहिए और उन टॉप प्लेयर्स को जो हिटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ चौके और छक्के हो, सिंगल की इजाजत ना हो, चौके और छक्के हो। तो आपके बैट्समैनों में कोई 30-40 बैट्समैनों में अगर ये इंटेंट आ जाए तो आप पता नहीं आपकी क्रिकेट कहां से कहां पहुंच जाएगी। और दूसरा ये जो खौफ की बात कर रही थी ना आप सदफ, वो के खौफ, अब ये फखर जमान जो चल रहा है ना, और जिस तरह से इंडिया में उसको प्रेज किया जा रहा है और उसको वन मैन आर्मी कहा जा रहा है, तो इंडिया को उससे खौफ बेसिकली हो सकता भाई है। खौफ, उन दो खौफ हैं, फखर जमान का खौफ है और कुदरत का निजाम हमारे साथ है। क्यों शाहिद साहब? ये हमने पिछले मैच में देख लिया, 400 रन बने बिल्कुल ऐसे ही और हम जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और आप ऊपर से 3-4 प्लेयर आप उड़ा दें, ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ा दें इंडिया का, और शाहीन अगर उड़ा दें या हारिस रऊफ या जो भी बॉलर है वो अगर 3-4 विकेट ले ले। ऑस्ट्रेलिया के मैच इंडिया के 3 खिलाड़ी सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए थे, और फिर जब 20 पे स्कोर पहुंचा तो कोहली भी आउट हो जाते हैं। मिचेल मार्श ने उनका कैच और वहीं से मैच पलट गया। मुझे तो मिचेल मार्श की वो पेज गोई याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि इंडिया को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हराएगा और पाकिस्तान किसी टीम को हराकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। तो अब तो मुझे वो चीज उनकी पेज को ही याद आ रही है। माइकल वॉन का ट्वीट देखें आप, कि माइकल वॉन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल और कोई मेरे साथ आता है। सर मुझे एक चीज बताएं शाहिद साहब, बिफोर यू गो इनटू द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स, मुझे जरा कैलकुलेशन बता दें। वो जो हम देख रहे थे कि 1 रन से जीता अगर न्यूजीलैंड तो ये होगा, ये बता दें। 137 रन से पाकिस्तान को जीतना होगा। मैं अशफाक इन सारी कैलकुलेशन में जाता ही नहीं। मैं तो आपको सिंपल सा एक रास्ता बता रहा हूँ। और अभी बेंगलोर में बड़ी ठीक ठाक बारिश, 9 तारीख को न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच वॉच आउट हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम इंग्लैंड को हरा देंगे। अफगानिस्तान भी अपने दोनों मैच हार जाएगा। ये दीवाने का ख्वाब लगता होगा जरूर, लेकिन क्रिकेट में हर चीज मुमकिन है। और जब कुदरत का निजाम साथ हो, जैसे सदफ कह रही है, तो फिर हर चीज सदफ हो जाती है, जीरा हो जाती है। मतलब जितना ड्रामेटिक, जितना फिल्मी हमारा न्यूजीलैंड से मैच था ना, हो पहले हमने सोचा बारिश हो गई तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, फिर पता चला जी हमारे स्कोर तो ज्यादा है, उस वक्त जो कैलकुलेशन थी उस हिसाब से, तो फिर हम जीत गए। वाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। सुन लिया आपने? क्या? तो खतर बेसिकली फखर जमान है, और कुदरत का निजाम है जो हमारे साथ है। मौसम जिस तरीके से बुरी तरीके से चेंज हो रहा है, और ये जो स्मॉग फैक्टर है पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब के दूसरे एरियाज़ को जिस तरह से मुतासिर किया, उसी तरीके से पड़ोसी मुल्क भारत भी उससे मुतासिर है, चीन भी उससे मुतासिर होता है। अच्छा, नई दिल्ली इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। ये ड्रोन फुटेज हम दिखा रहे हैं, यानी कि फ़ज़ाई मंजर दिखा रहे हैं, ये नई दिल्ली का है। और आप ये देखिए कि स्मॉग की वजह से कुछ भी आप देखने से कासिर हैं। हाँ। तो ये वो चीज़ बड़ी कंसर्निंग है जी फॉर एवरीवन, क्योंकि इससे इंसानी सेहत पे बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। वो PM2 जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब हम छोटे थे ड्रामाज आया करते थे तो हम बड़ा उसको रोमांटिसाइज किया जाता था जी। किसको? कोहर को फॉग कहते हैं जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसको लोग बड़ा एक रोमांटिक एनवायरनमेंट समझते थे। ऐसा नहीं है जी, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये वो जी मंजर है, दिखा दें जी हमें कौन सा जो कंट्री है, सिटी है, वो नंबर 1 है, लाहौर दूसरे नंबर पे। हाँ, अच्छा, ये बेसिकली अभी मैं रियल टाइम इमेजेस भी ढूंढ रहा हूँ। बताइए। ये भी जाहिर है कि इस वक्त अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर जी 205 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और आपको पता है कि ये 205 इज क्वाइट अलॉट, 50 से 100 तक होना चाहिए। और बाकी जो शहर हैं उनके हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आती रहेंगी। तो अच्छा, लाहौर में 317 है और नई दिल्ली जो है वो उससे अगर ऊपर है तो वो क्या है। अब मैं रियल टाइम आपको वर्ल्ड रैंकिंग बता रहा हूँ। तो नई दिल्ली का इस वक्त जो सीन है वो है 521 का। 521 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि 50 से ऊपर, यानी कि 0 से 50 तक सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो वो ठीक रहता है, उससे ऊपर तबाही है। दूसरे नंबर पर जी वो आप सोचेंगे उनके लिए। तो दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर कराची है। अल्लाह अकबर, यानी कि आज कराची में 200 है भाई। लाहौर में 317 है, कराची में 201 है, उसके बाद है ढाका बांग्लादेश और 180 है, फिर मुंबई इंडिया 176। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि हमारे साथ हालात बड़े खराब हैं। इवन कराची वाले जो हमारे भाई हैं हमारे समेत मास्क लगा के भाई बाहर निकले। आज मैं मास्क लाना भूल गया, मैं तो लेकर आती हूं डेली। तो अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, कोशिश ये की जा रही जी लोगों को, बच्चों को खासतौर पर बचाया जाए।
تو فضائی آلودگی جو ہے جس کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، خاص طور پہ دہلی کے مناظر ہم نے آپ کو دکھایا. کرکٹ ورلڈ کپ بھی اب اس سے متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان آج میچ سے پہلے ہونے والے پریکٹس سیشنز منسوخ کر دیے گئے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ جی وہ اس آلودگی کا جائزہ لے رہے ہیں. پلیئرز کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ماسک لگا کے بھی پریکٹس کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہاں جی، ماسک لگا کے پریکٹس کرنا، بٹ اٹس اے نیسیسٹی، کیونکہ بڑا المیہ ہے بھائی، المیہ ہے. اچھا، اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے کہ مختلف طرح کے وائرسز جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں. ایک تو ہے انفلوئنزا وائرس جس کا ہم نے کچھ دن پہلے تذکرہ کیا تھا. ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ نگلریا پہلے امیبا، بالکل صحیح کہا، امیبا پیراسائٹ، اس کے بعد سنگل سیل پیراسائٹ اسے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اب انفلوئنزا آیا. انفلوئنزا ہر سال سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کراچی کے عوام سمیت دنیا بھر، پاکستان بھر میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے. 33,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. ایک تو وہ ہو گیا، اس کے اثرات چل رہے ہیں. پھر ابھی آیا ہے بلوچستان کی سائڈ پہ کانگو وائرس. تو وہ جو کانگو وائرس ایسے ہیں جس میں جو ڈاکٹرز ہیں اور عملے کے افراد ہیں وہ بھی سول اسپتال میں، یعنی کہ جو کوئٹہ کا سول اسپتال ہے اس میں اس میں ان کو بیماری ہوئی ہے اور 8 افراد وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی. تو یہ 8 جو مبتلا ہوئے ہیں یہ عملے سمیت لوگ ہیں، یعنی کہ جو ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، جنہیں لوگوں کو اس بیماری سے نکالنا ہے وہ خود ہی سے متاثر ہو رہے ہیں. 7 افراد کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ڈاکٹر ہیں. اور جو ڈاکٹر کہا جا رہا ہے جو جان کی بازی ہار گئے، ان کا شکر اللہ جان نام تھا. ینگ ڈاکٹرز جی 3 روز پہلے وائرس سے متاثر ہوئے تھے اور ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم اب یہ بڑی الارمنگ اور سیڈ سچویشن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت متاثرہ ڈاکٹرز کو کراچی ہم نے منتقل کیا ہے. تو یہ فیسلٹیز انتظامیہ کا کام تھی، اس ہاسپٹل کی مینجمنٹ کا کام تھا. صوبائی حکومت کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی تعاون نہیں ملا. کانگو وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد بھی جیسے کہ اشفاق نے نمبرز بتائے تھے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اور محکمہ صحت نے کہا 3 روز پہلے یہ وائرس میں مبتلا ہوتے ہیں. چکر اس کا یہ ہے کہ یہ جو ٹکس ہوتی ہیں ان سے یا پھر لائف سٹاک جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ان سے یہ پھیل سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشنز بھی اس کی ہو سکتی ہیں، جس میں آپ خون، سیکریشنز، آرگن اور دوسرے جو ہیں کوئی باڈیلی فلوئڈز جو ہیں انفیکٹڈ پرسن کے اگر لگ جائیں تو اس سے بھی آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر فیٹیلٹی 10 سے 40% ہے، لیکن اس کی کوئی ویکسین نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے. چلیں تو ہم مزید جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان ڈاکٹر عارف خان. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف. اینڈ ظاہر ہے آپ سے ہم اظہار افسوس کریں گے جو وہاں پر صورتحال ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ متاثر کیسے ہوئے سب اور کتنے افراد ہیں؟ جو نمبرز ہم بتا رہے ہیں وہی ہیں اور اس میں عملہ ڈاکٹر سب شامل ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جوائن انوائٹ کرنے کے لیے. سین اس طرح ہے کہ نارملی یہاں پہ کانگو وائرس کے مریض بہتات آتے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس میں کانگو وائرس کے مریضوں کا کوئی اسکریننگ ہو یا ان کو الگ طریقے سے ہاسپٹل لایا جائے، کیونکہ وہ موسٹلی ایمرجنسی کنڈیشن میں ہی آتے ہیں. جنرل سرجری کی ایمرجنسی میں، گائنی کی ایمرجنسی میں، میڈیسن کی ایمرجنسی میں، کارڈیو کی ایمرجنسی میں. یہ پیشنٹ گائنی میں آیا تھا، ایک نہیں 3-4 پیشنٹ گائنی سے پھر میڈیسن آئی سی یو میں شفٹ ہوئے تھے. وہاں پہ ان کو 3-4 دنوں کے لیے ٹریٹ کیا گیا تھا. جو ہمارے 11 ڈاکٹر انفیکٹ ہوئے ہیں ان میں جو پازیٹیو آ چکے ہیں وہ انہی آئی سی یو میں کام کرتے تھے. پھر یہ پیشنٹ اس کو ایکو اور کارڈیو کی انویسٹیگیشنز کے لیے وہاں پہ بھی لے جائے گئے. عارف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گائنی میں جو آئے تھے تو گائنی سے ریلیٹڈ کوئی ان کو ایشو تھا along with this ایشو یا اس لیے کہ بیکاز دے ور فیمیل تو وہ وہاں پہ گئے تھے؟ پریگنینسی کے ساتھ آئے تھے. اوکے جی. پھر اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے ان کو فیور جو کانگو کی انیشیل علامات ہیں وہ شروع ہوئی. 2 دن تک یہ ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے ان کو آئسولیٹ کر کے ایڈمٹ کیے رکھا. حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. جمعے والے دن ہمارے بار بار ان کو کہنے پہ بلانے پہ یہ لوگ آئے. پھر جا کے کانگو کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا. ہم نے تو یہاں تک پہنچا تو اس ٹائم تو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ کانگو ہی ہے نہ، کیونکہ اس طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹل صوبہ بلوچستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل. یہاں پہ ایک پراپر لیبارٹری تک نہیں ہے. باقی سہولیات تو اپنی جگہ پہ.
2021 میں ہم کورونا سے جب لڑ رہے تھے ہمیں بغیر کسی سہولیات کے بغیر کسی پریکاشنز کے مریضوں کے پاس بھیجا گیا تھا جس میں اس ٹائم بھی ہمارے کئی ڈاکٹر شہید مجھے ہوئے ایک چیز یہ بتائیے گا عارف بھائی کہ یہ ظاہر ہے کہ مرض ایسا ہے فرٹیلیٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ 10 سے 40% ہیں, ویکسین اس کی کوئی ہے نہیں, اس کی ٹریٹمنٹ جسٹ بیکاز اٹس اے وائرس تو اس کی ٹریٹمنٹ سمپٹمیٹک موسٹلی ہوتی ہے, تو وہاں پر یا پھر کوئی ایسی دوا ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکے اس وائرس کو؟ یہ بات اس طرح ہے کہ اس کی کوئی علاج تو نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے. احتیاط ابھی جب مریض بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جب وہی بیمار اپنے ساتھ اس طرح کی لیتھل کنڈیشن لے کے آ کے ڈاکٹر کو بیمار کرتا ہے تو ڈاکٹر کس کی طرف دیکھے گا؟ ڈاکٹر حکومت سہولیات پرووائڈ کرنے میں انہی سہولیات بہتر سہولیات اور بہتر. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے مریض بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا, لیکن آپ کو تو پتا ہوگا کہ اس کے لیے کیسے آپ نے کتنا ویل ایکوپڈ ہونا ہے, اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے, تو وہ پریکاشنز کیا تھے, وہ کیا لیے گئے تھے پراپر پریکاشنز, بیکاز ڈاکٹر ہی نے علاج کرنا ہے مریضوں کا. وہی بتا رہا ہوں کہ صوبے کے اتنے بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں لیبارٹری جو اسکریننگ میکانزم ہے, جس کو مریض آتا ہے اس کے خون کے ٹیسٹ بھیج کے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ آیا کانگو ہے یا ملیریا ہے یا کوئی اور مریض ہے, وہ جگہ اویلیبل نہیں ہے. مریض ایمرجنسی میں ہمارے پاس آئے گا, ڈاکٹر لیبس کے انتظار کے بغیر مریض کو دیکھے گا, مریض کو مرتے ہوئے تو نہیں چھوڑ سکتا. ظاہر ہے. اور ہمیں احتیاط کے طور پہ کوئی بھی بنیادی سہولت نہیں دی جاتی. یہاں پہ بلوچستان کے ڈاکٹروں کو بے یار و مددگار مریضوں کے لیے ایسے خطرناک امراض کے سامنا کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے, کوئی بھی کسی کے کانوں میں کوئی جوں تک نہیں دی گئی. اچھا عارف, مجھے بس ایک ون لاسٹ تھنگ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس کی جو یہ پیپل ٹو پیپل ٹرانسمیشن اس کی کس طرح سے ہوتی ہے؟ انفیکٹڈ بلڈ سے ہوتی ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ کانٹیکٹ سے ہوتی ہے, یا پھر اس کے بھی وہ ڈراپلیٹس وغیرہ کا چکر ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے جو وہ ٹک ہوتا ہے, جو وہ جی وہ اگر کسی کو بائٹ کرے یا کچھ اس طریقے سے, اس کے بلڈ, اور جب مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے, اب مریض بستر مرگ پہ ہو, اس میں موت کے دہانے پہ پڑا ہو, ڈاکٹر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس دوران مریض کے پورے باڈی سے فلوئڈز پسینے کی شکل میں یا دوسری شکل میں اخراج ہوتے ہیں. ڈاکٹر اس کو ڈائریکٹ سی پی آر کر کے باقی میجرز کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے 4-5 ڈاکٹر اسی طرح کانٹیکٹ میں آئے, صرف ایک مریض نہیں ملٹیپل مریض آتے ہیں ہمارے پاس, لیکن اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ ہم انفیکٹ ہو رہے ہیں. چلیں آئی ایم شیور کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچی ہوگی, اور جو لوگ ریلیٹڈ ہیں اس ساری چیز سے, بیکاز اٹ از ویری کنسرننگ. یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں ہاسپٹلس وغیرہ میں دیکھتا ہوں صدف, ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب مسلسل مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں, کیونکہ اشفاق ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک صوبہ زیادہ کیوں متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ اکوپمنٹ ان کے لیے موجود نہیں ہے, وہاں پہ وہ سہولیات ان کو موجود نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر کے سامنے جب مریض ہوگا تو اس کی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا. ایسے میں ہی وہ عملہ اور وہ ڈاکٹر کانٹیکٹ میں آئے, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا علاج وہاں نہیں ہو پا رہا تو انہیں کراچی منتقل کیا گیا, یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ علاج کی ناکافی سہولیات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مرض کا, تو بہرحال اس پر سیکرٹری ہیلتھ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. عبداللہ خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عبداللہ خان صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگو وائرس پھیل رہا ہے, اس کے اندر چکر یہ ہے کہ اس میں ڈراپلیٹس وغیرہ والا چکر تو ہے نہیں کہ انہیل کر کے کوئی بیمار ہو جائے. ظاہر ہے اس میں انفیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ انفیکشس ہوتا ہے. اس کو پھر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر مناسب آئسولیشن یا اسکریننگ کا سیٹ اپ نہیں ہے؟ بہت شکریہ. اچھا, اس طرح ہے کہ ویسے تو کانگو وائرس کے 2023 میں بلوچستان میں ٹوٹل کوئی 44 کیسز ہو چکے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. اب یہ 3 نومبر کو ہوا یوں کہ ہمیں اطلاع آئی, ہمارا سنڈیبن پروونشل ہاسپٹل ہے جو مین کوئٹہ سٹی میں ہے, ٹرشری کیئر ہاسپٹل, تو وہاں کے ایم ایس نے ہمیں اطلاع دے دی کہ آئی سی یو میڈیسن وارڈ 3 میں 4 ڈاکٹرز کو ہائی فیور ہے, اور ان کو جسم میں بہت درد ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کیا. تو فوراً ہماری جو ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ کی ٹیم ہے, اس میں مائکرو بایولوجسٹ بھی ہے اور سرویلنس آفیسرز ہیں, وہ پہنچ گئے, ساری ٹیم پہنچ گئی سول ہاسپٹل. جب سیمپل لیے گئے تو اسی رات پتہ چلا کہ ان میں سے 4 جو تھے
वो पॉजिटिव थे और 8 सैंपल हमने लिए, वो पॉजिटिव निकले। बाद में अगले दिन 4 नवंबर को कुछ और भी केसेस इसी तरह से कंफर्म आ गए, तो फौरी तौर पे कुछ हमारे डॉक्टर थे जो बहुत ज्यादा फिर शदीद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हमने कराची भी शिफ्ट कर लिया फौरी इलाज के लिए। और इसका अभी पता इसलिए नहीं चल रहा है, वैसे ये बहुत क्विकली इस वक्त कोई 12 के करीब हमारे पास पॉजिटिव केसेस ये 3 दिनों में आ चुके हैं। तो आप इसकी वजूहात क्या समझ रहे हैं कि क्यों इतने ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं? अच्छा, मैं वही बताता हूँ। अब ये क्यों जानने के लिए फिर हमने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर लिया और इस्लामाबाद से भी एक्सपर्ट्स हमने बुला लिए NIH से, और हमारे अपने एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे मौजूद है वो सारे इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा है, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो कॉन्गो वायरस है वो टिक जो जानवरों में पाया जाता है, चीचड़ जिसको कहते हैं, उसके काटने से वो वायरस जिस्म में दाखिल होता है और ये सांस से नहीं फैलता है। लेकिन यहाँ अभी नई बातें सामने आ रही, तो रिसर्च के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी फिलहाल हमारे पास कोई कंफर्म ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि क्या वजह है कि इतनी जल्दी एक ही वार्ड में और एक ही अस्पताल में कोई 12 के करीब हमारे लोग इन्फेक्ट होंगे, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं और बाकी है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये है ना कि एक तो जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, एक तो स्क्रीनिंग अगर प्रॉपरली हो जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि क्या है। आई नो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, लेकिन आइसोलेशन का कोई प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अब जो डॉक्टर है, जाहिर है उसने तो मरीज की जान बचानी है, और शुरू में ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि इस बंदे को कॉन्गो वायरस है या कोई और वायरस है या कोई और मर्ज है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये गवर्नमेंट की और खासतौर पर आपकी शोबे की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इस मामले को देखें। जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है, वैसे हमारे पास तो बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है फातिमा जिन्ना के नाम से, जहाँ पे बिल्कुल कोंगो पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन भी है और पेशेंट वहाँ रखे जाते हैं। ये कोई अभी जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, कोई कराची से कोई मरीज आया है और वो एडमिट हुआ मेडिसिन वार्ड में। अब पता नहीं चल रहा था कि उसको कॉन्गो है, वहां से लग रहा है क्योंकि वो बंदा फिर एक्सपायर कर गया था, तो अच्छा। उससे पता ये चल रहा है कि उस पेशेंट से ये फैला है। अभी सारे हमारे हॉस्पिटल में वैसे प्रोटोकॉल्स तो है, प्रोटोकॉल्स बिल्कुल ये ICU ही में हुआ है। सर एक सवाल मेरा आपसे है। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के तर्जुमान। वो ये कह रहे हैं कि एक तो सहूलियात नहीं, हम अपनी मदद आपके तहत हम कराची आए हैं, इन सारा अमला जो मुतासर लोग हैं, ऐसा क्यों हुआ? दूसरे कराची क्यों आना पड़ा, वहीं पे क्यों नहीं इनका इलाज हो सकता? अच्छा, एक तो अपनी मदद आपके तहत नहीं था, बिल्कुल उसी दिन मैं खुद उसी रात 3 नवंबर को मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद था और फौरी तौर पे हमने सरकारी तौर पे डॉक्टर्स को सरकारी खर्चे पे एक डॉक्टर दूसरे दिन हमने एयर एम्बुलेंस के जरिए, ED के एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया है और बाकी डॉक्टर्स हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, ये है कि हमारे अस्पताल में चूंकि लोड एकदम से बढ़ गया, तो इस वजह से हमें कुछ मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। वो बड़े ज्यादा क्रिटिकल थे और उनकी खानदान की तसल्ली के लिए भी कि हम देखें आगा खान हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी हेल्थ केयर मिले। बाकी हमारे अस्पतालों में भी हम मरीज शिफ्ट कर चुके हैं, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में भी उनको सहूलियात दी जा रही है। तो ये बिल्कुल सरकारी खर्चे पे और गवर्नमेंट ने बड़ा प्रॉम्प्टली इस पर रिस्पॉन्ड किया है और ये अपनी मदद, ठीक है, डॉक्टर्स की मदद हमारे साथ थी, यंग डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, सारे डॉक्टर सबकी मदद थी और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। चले हम आपसे राब्ता रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि आगे खैरियत ही रहे, सबके लिए सेहत जी सबकी सही रहे और इंशाल्लाह जो इस वक्त बीमार है वो ठीक हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। आज मौसम रंगीले सुहाने वंस अगेन। और देखिए मैंने मौसम की मुनासबत से पतझड़ का जो पत्ता होता है ना, वो जो येलो ऑरेंज वो ऐसा होता है, वो मैंने ये येलो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, ये जो ऑरेंज पत्ते होते हैं मैंने हमारे पास वो बलूचिस्तान में होते होंगे ऐसे पत्ते, हमारे पास कराची में ऐसे होते हैं। कराची में पत्ते मिलते हैं आपको कहीं? इतने ही कम दरख्त हैं। कराची वालों डिसोन कर दो इस लड़की को, ठीक है? लेकिन मैं कराची को कभी डिसोन नहीं कर सकती। पतझड़ जैसे हमने कुछ माहौल बनाने की अपने कपड़ों से कोशिश की है, लेकिन सर्दी जी मुल्क भर में सर्दी आ गई है एक्सेप्ट कराची। तो कहीं पर हम बता रहे हैं आपको ठंडा मौसम है, कहीं खुश्क मौसम है और इसी तरीके से अभी जान की अमान पाऊं तो ये कह सकता हूं कि कराची में ड्राई वेदर है। यस, है ना? वेदर ड्राई है जो कि एक इंडिकेशन है हल्की हल्की खुनकी, सुबह सवेरे हल्की होती है, रात में कहीं ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन वो सर्दी नहीं है जी कि आप घर में ब्लैंकेट निकाल लें, लिहाफ निकाल लें,
تو یہ والا موسم اچھا ویسے یہاں پر موسم ہوتا بھی کمفرٹرز والا ہے صدف, کمفرٹرز والا ہے نا, ایسے ہی ہے بالکل. وہ کیونکہ خود بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا سکون رہتا ہے, ورنہ بلینکٹ تو گرم ہی رہتے ہیں آپ مسلسل. یقین مانیں پورا سردی کا سیزن آپ کو فین آف کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی کبھی. اچھا میں تو ویسے بھی آئی فیل کمفرٹ کے پنکھا اوپر چل رہا ہے اور اوپر سے آپ نے وہ اڑا تو ایک فیل آتی ہے. وہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا, ٹک ٹک ٹک, وہ آپ کو بہت بادر کرتی ہے. مجھے صدف آپ کو پتا ہے میں نے ایک خصوصی طور پر گھڑی خریدی تھی جس میں سیکنڈز کی سوئیاں نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود میں تو پھر سیل نکال دیتی تھی اس گھڑی اس کے باوجود ٹھک 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 کی آواز مسلسل گونجتی تھی. تو بہرحال ہمارے مسائل. اور ہارر مووی دیکھ کے کبھی سردیوں میں نہ سوئیے گا, اگر آپ پنکھا بند کر کے سوتے ہیں آپ کو ایسی ایسی آوازیں آئیں گی. الامان الحفیظ. تو بہرحال بہت شکریہ صدف عبد الجبار آپ کے مشورے کا. تو ہم بات کر رہے تھے موسم کی, اور موسم کی بات کر کر کے کہاں سے کہاں ہم نکل گئے. تو بھائی کہیں خزاں کے رنگ ہے, کہیں آپ سرد موسم کی انٹری ہے, درجہ حرارت گرنے لگا ہے, کہیں پہ اسموگ ہے, اور کالام میں آپ دیکھیں -1 ہے, اور لہیا میں, لیہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لیہ ہو سکتا ہے, لیا تو وہ پنجاب کی سائڈ پہ آتا ہے اور وہاں پر اتنا ٹیمپریچر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مری, اسلام آباد, پھر اس کے بعد مالم جبہ, ان علاقوں میں رات کے اوقات میں سردی مزید بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور, مانسہرہ, سوات اور بلوچستان سمیت مختلف جگہوں پر اب موسم جو ہے وہ تیزی سے سرد ہوتا جا رہا ہے. سرد ہو رہا ہے جی. اور اسلام آباد بتا دیں آپ کو کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ساتھ ہی اسموگ کی صورتحال بھی ہے. تو لاہور کی بھی صورتحال جانیں گے کیونکہ لاہور میں بھی صورتحال ہے. الماس خان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فاطمہ بطول, ان سے بھی جانیں گے جو کہ اسلام آباد کی صورتحال ہمیں بتائیں گی. تو پہلے ہمارے ساتھ جی الماس سے جانتے ہیں کیونکہ بہت متاثر ہے. ہم تو اسموگ دیکھ دیکھ کے بھائی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اسموگ جو ہے وہ 317 یعنی کہ دوسرا نمبر ہے. خیر کراچی والوں کا بھی تیسرا نمبر ہے, لیکن آپ دوسرے نمبر پہ ہیں. اور اسلام آباد والے دیکھیں فاطمہ بطول کی تو مسکراہٹ ہی نہیں مل کے دے رہی, کیونکہ وہ اتنی خوش ہیں, ان کا ایئر کوالٹی انڈیکس اچھا ہے, بالکل کلین ہمیں پیچھے آسمان دکھائی. تو الماس بھائی آپ بتائیں, روئیں اپنا ذرا دکھڑا. جی ہاں, آج اسموگ کے حساب سے, آلودگی کے حساب سے جو لاہور کا نمبر ہے وہ آج دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. دنیا میں پہلے نمبر پر یقیناً کرکٹ کی طرح نئی دلی ہے, وہاں پہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 551 ہے اور لاہور میں 317 ہے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی ریڈنگز ہیں. لاہور میں اتنا زیادہ کیوں ہے, مطلب یہ بہت زیادہ ہے, اتنا خطرناک حد ہے یہ والی لاہور میں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ بھارتی پنجاب کی طرف سے جو فصلوں کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں وہ ان کی ہوا کا رخ جو ہے وہ لاہور کی طرف ہے. اگر واگا بارڈر آپ نے دیکھا ہوگا اشفاق, تو وہ الٹا یو اس طرح سے آتا ہے. وہ جس طرف سے بھی ہوا ہوگی وہ 75% تو ہوا ادھر کی لاہور میں ہی آئے گی. تو اس طرح پاکستان کی جو حکومت ہے, پنجاب کی حکومت, ان کا قصور بہت کم ہے. جو ان کی حکومت ہے ان کی طرف سے یہ جو آلودگی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے. پاکستان کا صرف اتنا قصور ہے کہ ان سے نئی دلی کی حکومت سے یا انڈین پنجاب کی حکومت سے یہ ایشو ریز کرنا چاہیے. ابھی تک یہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا. خیر یہ تو ان کی حکومتی بات ہے. ہر سال ایسی صورتحال ہوتی ہے, تو کب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی بات کی جائے؟ یہ تو بڑی انسان متاثر ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ لاہور میں ظاہر سے متاثر ہو رہے ہیں. جی ہاں, لاہور میں جو صورتحال ہے اس وقت, لاہور میں جو جتنے بھی پوش ترین علاقے ہیں وہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ ہے. میں کینٹ کی بات کروں گا, پولو گراؤنڈ کینٹ میں اس وقت جو 1 گھنٹے پہلے کا ریڈنگ ہے وہ 484 ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مراتب علی روڈ 417 گلبرگ کا علاقہ ہے. ڈی ایچ اے فیز 8 ہے وہاں پہ 412. یہ سارے کے سارے لاہور کے مطلب آپ یہ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے بیسیکلی, لیکن اللہ رحم فرمائے. تو فاطمہ بطول سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ فاطمہ آپ بہت خوش ہیں کہ یہاں پر ہم دونوں جو بیٹھے ہیں, الماس بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور صدف, ہم سب ایئر کوالٹی انڈیکس سے متاثر ہیں. آپ کے ہاں ایئر کوالٹی انڈیکس تو اچھا ہے, لیکن موسم کیسا ہے یہ بتائیے.
اچھا، اگر اسلام آباد کے موسم کی بات کروں تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں جو ہے وہ فوگ نے اور اسموگ نے تو بہت برا حال کیا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد جو ہے اس بار ذرا اس چیز سے بچا ہوا ہے. اور اگر اسلام آباد کے موسم بات کروں تو نو ڈاؤٹ کہ بادل تو آتے ہیں، آج بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سورج ہے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے ابھی تک اسلام آباد میں اگر کہیں کہ سردیاں، تو سردیوں کی آمد ابھی تھوڑی سی ڈیلے ہے. ہاں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کہ اس ہفتے کے آخر میں جو بارشیں جب شروع ہوں گی تو اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ کھل کے تھوڑی سی سردی آئے گی تو وہ آئے گی. لیکن تھوڑا سا صبح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا موڈ ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا برا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ سردی ہے تو پیرنٹس گھر والے جو ہے وہ بچوں کو سویٹرز پہناتے ہیں یا تھوڑا سا گرم کپڑے پہنا کے ذرا اسکولوں کی طرف بھیجتے ہیں، تو واپس آتے ہوئے تھوڑے سے ان کے موڈ آف ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو سردیاں نہیں آئی لیکن آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ پیک کر کے بھیجتے ہیں. تو اسلام آباد کے اگر موسم کی بات کروں تو کھل کے ابھی سردی نہیں آئی، کیونکہ دن اور میں ذرا جو ابھی گرمی بھی بڑھ لوگ ہیں جاتی وہ ہے نا، انجوائے کریں. تو مائیں صبح احتیاط کروا کے بچوں کو بھیجتی ہیں، پیک کر کے بھیجتی ہیں، جس میں ان کے جی موڈ واقعی خراب ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی سب اسٹوڈنٹ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اتنا کیوں سویٹر اور جیکٹ پہن کر آئے ہو، لیکن جب ظاہر ہے جیسے جیسے سورج آب و تاب دکھاتا ہے تو پھر گرمی لگنے لگتی ہے. اور اٹھنے میں بھی تھوڑا سردیوں میں مشکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، کیوں فاطمہ؟ جی، تو ایسی صورتحال اسلام آباد میں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کہا جا رہا ہے کہ ابر آلود رہے گا موسم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورج جو ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، ابھی ذرا ٹیمپریچر رہے گا. تو انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے کے جن کو ذرا سردیوں کا انتظار ہے تو وہ مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ جب بارش ہوگی تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ سرد ہوگا. تو جہاں تک وہ فوگ اور اسموگ صبح نظر آتی تھی وہ بھی اسلام آباد میں اس وقت ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی. تو لوگ بڑے مطمئن طریقے سے صبح اپنے ٹریول کر رہے ہیں، اپنے روانہ ہو رہے ہیں دفاتر کو. تو یہ مسائل جو ہیں ابھی تک اسلام آباد کو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. چلیں، تھینک یو سو مچ فاطمہ، تھینک یو الماس، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جی بس یہ حالات ہیں، لیکن ہم خیبر پختونخوا کا بھی رخ کریں گے اور وہاں سے جانیں گے کہ صورتحال کیا ہے. اور برف باری ہی ہو رہی ہے بھائی، انجوائے کرنے کے لیے سیاح پہنچ گئے ہیں. بات ہو رہی ہے جی یہاں پر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پارا مزید نیچے گرے گا. تو مزید ہم اس پہ بتا رہے ہیں شہزاد عالم. جی شہزاد. جی بالکل، جنت نظیر وادی کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی کالام پہنچ گئے اور انہوں نے کالام، ماہوڈن، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سیاح موجود ہے، سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی، میں پہلی دفعہ کالام آیا ہوں اور ادھر برف باری بھی ہوئی ہے، بہت حسین نظارے ہیں، اور میں پورے ملک کے سیاحوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ادھر آئے اور برف باری انجوائے کرے، بچوں کو لائے، فیملی لائے. جی بالکل، بڑی تعداد میں جو ملک کے مختلف علاقوں سے سیاح یہاں پر آ چکے ہیں، جن میں خاص کر بچے اور خواتین وہ پڑی برف سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. چلیں، تو یہ موسم کا حال اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، اب اگلے ہفتے یا پھر کب موسم جی چینج مزید ہوتا ہے اور مزید سردی بڑھتی ہے. اب ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. خبر ہے ATC اسلام آباد میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس کی سماعت. چیئرمین PTI کی 3 اور شاہ محمود کی ایک درخواست ضمانت بغیر کارروائی کے 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور فاروق حجاز مزید بتائیں. جی فاروق بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چیئرمین PTI کی 3 ضمانت کی درخواستوں اور شاہ محمود قریشی کی 1 ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہونا تھی. تاہم پراسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 14 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے. جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی تھی. PTI کے وکلاء پیش ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین PTI کے وکلاء کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں علی بخاری، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. علی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ عدالت اس کیس کو سن لے. آج بھی وہ اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہیں. تاہم عدالت کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین PTI کے کیسز کے ساتھ ہی اس کو بھی جیل میں ہی سن لیں گے، اور اس وجہ سے جو کیس کی سماعت ہے وہ 14 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب جیل میں ہی اس کیس کو، ان چیئرمین PTI کے 3 اور شاہ محمود قریشی کے ایک کیس کو بھی سنا جائے گا. شکریہ آپ کو فاروق اعجاز. یہاں ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس سے واقعات بہت سننے میں آتے رہے، لیکن اب بھی ان واقعات کا ہونا بڑا الارمنگ اور بڑا افسوسناک ہے. بات کریں گے کراچی میں ہونے والے اس واقعے کی، جہاں پر نارتھ نازا آباد میں کچرا کنڈی سے 3 مولود کی لاشیں ملی ہیں، اور ملنے والا 3 جو لاشیں ہیں وہ قبل از وقت پیدائش کی بتائی جا رہی ہیں.
تو یہ واقعہ نارتھ نازم آباد سے ہی ایک یہ بڑا واقعہ ہے کہ 3 نومولود کی وہاں سے لاشیں ملنا، جن میں سے 2 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح ان کا مکمل وجود نہیں تھا۔ اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، ابھی تک پولیس کی فائنڈنگز کیا ہیں۔ تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے، ایک تو ایک ہی علاقے سے 3 اس طرح کی لاشیں ملنا، پھر ان کا مکمل وجود نہیں ہے، کیا قریبی کوئی ہاسپٹل ہے؟ اس کچرا کنڈی کے آس پاس کون سی جگہ ہے؟ کیا ابھی تک پولیس بتا رہی ہے؟ آپ بالکل دیکھیں، کراچی میں جو نومولود بچے، نوزائیدہ بچے ہوتی ہیں، ان کی لاشیں ملنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ بہت سالوں سال سے اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، جس کے بعد اسی سال جو آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہے، ان کی جانب سے باقاعدہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایک لاش بھی ملے گی تو ایس ایچ او فوری طور پر اس کو دیکھے اور اس کا بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے، اس کے بعد باقاعدہ اس کے نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کرائے۔ تو اس پر قانونی کارروائیاں تو جاری ہیں، لیکن چھپا رضاکاروں کی جانب سے جو نارتھ نازم آباد کے بلاک میں کچرا کنڈی سے جو ان 3 لاشوں کو اٹھایا گیا، یہ ایک باقاعدہ جو میڈیکل کے جار ہوتے ہیں ان کے اندر بند تھی، اور ایک اہل علاقہ جو اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرنے والا شخص حماد الدین ہے، جب وہ گزر رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ کچرا کنڈی میں ان کو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ جیسے چھپائی گئی تھی، اور اس نے پھر چھپا کو اطلاع دی، انہوں نے آ کر ان کو تھانے پہنچایا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی گئی ہے، اور شبہ یہی کہ علاقے میں ایک لیبارٹری اور کچھ اور نجی جگہیں جہاں سے اس کو کسی نے یہاں لا کر پھینکا ہے، اور مزید بھی پولیس کو وہاں سے کچھ شواہد ملے۔ پولیس سے ہماری جو مزید بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اطراف کی جو دونوں طرف کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کو بھی چیک کیے جا رہے ہیں، کیمرے چیک کیے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو ملے گا۔ ان بچوں کا جو ڈی این اے اور جو بھی میڈیکل طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کی جانب سے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی اس کے بارے میں پتہ چلے گا اس کی گرفتاری کی جائے گی، لیکن اس عمل کے اندر کوئی ایک ملزم شریک نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر 34 یعنی کہ ایک سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کی طرف شک جا رہا ہے، ظاہر ہے جس طرح کہ آپ نے کہا جار کے اندر موجود ہے، وہ میڈیکل جا رہے ہیں، تو یہ بتائیں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں دفعات کیا لگائی ہیں اور کس کو نامزد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر دفعات لگائی گئی ہیں۔ جو پہلی دفعہ ہے وہ اسقاط حمل کی ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر کسی کو آپریشن کرانا یا اس طرح کا عمل کرنا۔ دوسری جو دفعہ ہے وہ 109 ہے، یعنی کہ اس کے اندر کسی کی سہولت کاری کرنا۔ تیسرا 34 اس وقت لگایا جاتا ہے جب ایک سے زائد ملزمان ہوں، تو اس کے اندر اسقاط حمل، سہولت کاری اور ایک سے زائد ملزمان کے خلاف یہ درج کیا گیا ہے، جس کے اندر کوئی میڈیکل سے وابستہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں جی پولیس کہاں پر پہنچتی ہے اس واقعے کو لے کے۔ تھینک یو سو مچ نذیر شاہ ہمیں صورتحال بتانے کے لیے، اور افسوسناک واقعہ ہے جی، اس پر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ انسٹنٹلی ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب کو بریک لگ گیا، لیکن نہ پاکستان کی فتوحات، بھارت کی فتوحات کو بریک لگا، نہ صدف کی زبان کو بریک لگا۔ صدف کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور میں آپ کی صحت عامہ سے متعلق کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، ہے میری صحت اور پھر صحت عامہ بھی؟ صحت عامہ دلچسپ، زبردست، دلچسپ ہو گیا نا۔ اردو کے ساتھ سب سے برا کس نے کرا؟ اشفاق جو ہے وہ صحت عامہ کا الفاظ بہت یوز کرتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کہ میرے اطراف میں کافی جو ہے وہ ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، میرے گھر میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ٹھیک ہوں میں۔ لیکن بھائی وہ جو بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماسک کا استعمال نہیں چھوڑنا ہے، پلیز ماسک پہنے، فاصلہ رکھیں، ہاتھ جتنا واش کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہاتھ کو لے کے بالکل کوئی عجیب و غریب پیرونائے نہ ہو جائیں آپ۔ تو یہ ذرا صورتحال ہے۔ اور گرم مشروبات کا بھی یہ دور ہے اشفاق، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ سوپ وغیرہ پئیں، اور سب کو سجیسٹ بالکل جی، سوپ پئیں، لیکن اوور ڈو نہ کریں کسی بھی چیز کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک جو آپ نے صدف نے مشورہ دیا اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کریں، اس کی بدروح کے مطابق عمل نہ کریں کہ ماسک آپ نے، مثال کے طور پر ماسک آپ نے لیا، اس کو آگے پیچھے ہر جگہ سے پکڑا، ٹھیک ہے، ڈوریاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں نا، ان ڈوریوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لگائیں اور اتاریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو جیب میں ڈال لیا، مچڑ چچڑ کر کے پھر اس کو جیب سے نکالا،
I'm sorry I'm using this word, मुझे चिड़चिड़, लेकिन वो बिल्कुल आप you're getting the point, है ना? वो बिल्कुल जब वो असल कन्वे कर रहा है जो हाँ, सिचुएशन समझ रही है ना आप क्या हो रहा है। उसके बाद दोबारा से मुंह पे लगा लिया उल्टा सीधा, यानी कि जहां से आपने जरासीम रोके हुए थे उस जगह को आपने अपने मुंह की साइड पे कर लिया। या अगर हाँ 2-2 हफ्ता वो मास्क और चेंज नहीं दूसरा ये है कि अगर आपको नजला जुकाम है तो भी आप मास्क पहने दूसरों को बचाने के लिए, ये नहीं कि वो ज्यादा उस वक्त मास्क इफेक्टिव होता है। और बेसिकली आप मास्क क्या बात कर रहे हैं कि मास्क पहने दूसरों को, लोग यूं छींक देते हैं, हाथ भी नहीं रखते खांसते हुए। अच्छा मैनर्स होते हैं कुछ, खांसते हुए आप जरा से ऐसे दूसरी तरफ मुंह कर ले, नहीं मुंह पे खांस रहे होते हैं, मुंह पे छींके मार रहे होते हैं। तो इन लोगों से बचिए, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको जरा सिखाएं कि मैनर्स और एटिकेट्स क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं मैनर्स और एटिकेट्स। और खुदारा कोई आपसे अगर टिश्यू मांगे तो ऐसे 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 निकाल के ना दें, बॉक्स उसके आगे कर दें, वो खुद निकाल लेगा, उसको अल्लाह मियां ने हाथ दिए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम एहतियात कर सकते हैं। तो अशफाक जी फरमाइए। तो बहरहाल मैं फरमा ही रहा था इतनी देर से, हमारे दोस्त भी कुछ फरमा रहे हैं। और कराची में ज़मनी बल्दियाती इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है एक बार फिर से। और जी बिल्कुल जी, आप देख लें कि मैदान मार लिया। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे इससे मुतालिक, वो ये है कि इम्तिहान में नंबरिंग सिस्टम खत्म कर दिया है, ग्रेडिंग सिस्टम का आइंदा साल से राइज करने का फैसला किया गया है। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक नए ग्रेडिंग फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स 40% होंगे। पहले मरहले में 9वीं जमात और इंटर पार्ट 1 पर तरीका लागू किया जाएगा और उम्मीदवारों को रिजल्ट कार्ड पर ग्रेड्स के साथ CGPA दिया जाएगा। इंटर बोर्ड कमेटी ने गुज़श्ता माह इजलास में ग्रेड सिस्टम, भाई खुदा का वास्ता है कि आप एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दीजिए। उसके अंदर अगर जाके बच्चों की किताबें पढ़ते हैं हम, अगर आप देखते हैं तो वही रट्टाफिकेशन, वही जो है वो लिखी वही बातें, वही पुरानी बातें, वही इतनी ज्यादा ऐसी उर्दू उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है जो कि हम रोजमर्रा में जिनका इस्तेमाल ही नहीं सुनते। साइंस जैसा सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो तो बकायदा उसके लिए आपको प्रैक्टिकल जो है वो करना पड़ता है। और जाहिर है आपके पास आपके सामने कंप्यूटर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। इसी तरीके से साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके भी अगर आप सिर्फ थ्योरी पर ही निसार करेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि कंप्यूटर का यूज जब वो करेगा तो उसके लिए उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब तो दौर ही जी मेरा इल्तिमास ये है हुकूमतों से कि भाई एक तो ये जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना जिनके पास बड़े स्पेस हैं, एक तो इनको इतना बेहतर बनाए तालीम के लिहाज से कि बच्चे वहां पर ना सिर्फ ये कि पढ़ सकें बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकें। दूसरा ये जो दड़बे नुमा स्कूल्स हैं इनका खात्मा किया जाए, क्योंकि बच्चों के पास अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिलता है, उनको फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर अलग से उनके ड्रेसेस खरीदे जाते हैं, अलग से उनके जूते खरीदे जाते हैं, लेकिन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, 0/0। उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको इतना ओवरवर्क कर दिया जाता है कि वो किसी भी तौर पर बच्चे पे, यानी कि आप होमवर्क करके जाते हैं बच्चों के, उनके पास चेक करने का टाइम नहीं होता। देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि वो इस फील्ड में वो तो साल में एक दफा होता है ना स्पोर्ट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और मुख्तलिफ गेम्स होने चाहिए, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट तक ही महदूद कर दें, आप उन्हें मुख्तलिफ गेम्स से जिसमें बहुत सारी स्किल्स भी बता रहे थे उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। खैर जब बच्चों की बात आ रही है तो जहाँ बच्चों का आजकल जिक्र आ रहा है तो वो मनाजिर जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं फ़लस्तीन से, गज़ा से, वो दिल दहला देने वाले छोटे छोटे बच्चे, मुझसे वो वीडियोस नहीं देखी जाती, लेकिन वो जो कैप्शंस होते हैं, अब हद ये है, इतनी बमबारी कर दी है, इतना नुकसान इसराइल ने पहुंचा दिया, इसराइल नहीं रुक रहा है, यहाँ तक के उनके मिनिस्टर ने जी न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इंदिया दे दिया है। दैट इज एन ऑप्शन, कि ये हमारे पास ऑप्शन है। हाउ कैन यू से दैट? अगर आप मुहज़्ज़िब मुल्क के शहरी अपने आप को कहते हैं और आप दावेदार हैं कि जी हम राइट हैं, हम हक पर हैं, तो आप ये बात कर भी कैसे सकते हैं? इंसानियत के खिलाफ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और वो मुल्क जो सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, जो सबसे बड़े दाई बनते हैं इंसानी हकूक़ के, अमेरिका, बरतानिया, वो उस पर खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं। मैं कर्ज करूं, आपने ये सवाल पूछा कि उन्होंने कह भी कैसे दिया, इसलिए कह दिया कि जितनी भी आलमी ताकतें हैं, जितने भी बड़े मुसलमान मुल्क हैं, सबके ज़मीर सोए हुए हैं, सोए मर चुके हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 20,000 टन से जायद बारूद बरसाया जा चुका है, गजा में कोई सलामत इमारत नहीं बची। तो इस वक्त इसराइली हैरान हो रहे हैं और हम भी सोचते हैं, हम देखें ना जो नंबर्स दिए जाते हैं, अब ये नंबर मुझे बताएं, ना वहां पर कोई कम्युनिकेशन है, ना वहां पर इंटरनेट चल रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, किसी चीज की कोई रसाई नहीं है, यानी कि जो लोग हैं उनके पास सर्दी में सर छुपाने के लिए जगह नहीं है,
زخموں سے وہ چور ہیں, مر رہے ہیں, اسپتال میں علاج نہیں ہے, اور جو نمبر ہے یعنی کہ ہلاکتوں کا, آپ سوچیں ایک جگہ پہ آپ نے 20 لاکھ سے زائد افراد کو مقید کیا ہوا ہے اور وہاں پر ان پہ سے بم برسا رہے ہیں, یعنی کہ ان کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے, اور آپ تعداد کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے کم. آئی فیل ٹو بلیو دیٹ. آپ ہاسپٹلس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ جو اسکولز میں جب بچوں نے خواتین نے پناہ لی ہوئی ہے انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. حاملہ خواتین کے سیزیرین آپریشن ہو رہا ہے وداؤٹ اینستھیسیا. تو یہ والی صورتحال وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہے. اور اب جو مزید نئی ویو آئی ہے, جو نیا وہاں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے, 10,000 جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں, ہمیں نمبرز رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن کہیں زیادہ, لیکن 30,000 سے زائد زخمی ہیں. بہت سارے لوگ ملبوں سے نکالے جا رہے ہیں. ایک بچی کا میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جو ملبے سے نکل کے پوچھتی کہ کیا آپ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں. نہیں, وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی, اسے نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ حالات ہیں. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دو طرح سے, یعنی کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر دو طریقے سے ایک چیز ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم یہ بروٹیلٹی رپورٹ کریں گے تو اس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی یا پتہ چلے گا. ایک تو یہ ہے, لیکن وہ اتنے دل دہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے لیے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے, کیا طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ There has to be a mechanism. آپ اس پہ الرٹ لگا دیں, مینشن کر دیں کہ جو ویڈیو جو آپ یہاں پر دیکھنے والے ہیں, اب تھوڑی دیر میں پکچر دیکھنے والے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, دیکھیں نہ دیکھیں. اور ہم یہ دیکھیں بہت فلٹر کر کے, لیکن thanks to these videos, I'm sorry to say, thanks to these pictures, آج براک اوباما, برنی سینڈرز اور بہت سارے سیلیبریٹیز امریکہ کے, بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کے سی ایوز, وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنی امریکن گورنمنٹ سے خط لکھ کر کہ آپ یہ بمباری رکوائیں, یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے. اس سے پہلے جی کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی یہ دیکھیں صحیح ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اندر الفاظ کیا استعمال کیے جا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر بیکاز آف دا حماس اٹیکس آن اسرائیل 1500 Israelis have been killed, اور اس کے اندر دوسری جانب استعمال کیا جاتا ہے بیکاز آف دس وار 8,000 people have died. یعنی کہ ایک جانب killed اور دوسری جانب died, مطلب وہ از خود مر گئے, از خود وینش ہو گئے. جی, died نہیں, they have been killed. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے وہاں پر, جینوسائیڈ وہاں پر چل رہا ہے. مطلب یہ نیوز چینلز کی لینگویج ہے. جب وہ باقاعدہ اس طرح رپورٹ کرتے ہیں, اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سچویشن کو انڈر پلے کرتے ہیں سچویشن کو. اور پھر ایک اور چیز, اسرائیل وار ود حماس. نو, دس از ناٹ دی وار ود حماس. یہ تو پتہ نہیں کہاں ہے. اور وار جو ہے وہ ہوتی ہے دو برابر کے لوگوں میں. اسرائیل ایک آکوپائنگ اتھارٹی ہے جس نے آکوپائی کیا ہوا ہے پیلسٹائن کو, جس نے آکوپائی کیا ہوا غزہ کو, جو لوگ اس کے سامنے سلیوز کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیکنالوجی کہاں گئی جس میں کہتے تھے جی ہم وہ جگہ پتہ لگا سکتے ہیں جہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے, ہم انہیں ٹارگٹ کر کے ماریں گے. یہاں پہ آپ انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ حماس کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ آپ ماس میسیکر کر رہے ہیں, آپ جینوسائڈ کر رہے ہیں, آپ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں ہیومینٹی کی. اور اس پہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو میں پھر یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ان سیلیبریٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ان بڑی کمپنیز کے سی اوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو ان کی جاب سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ بھی بڑا علم ہے. آئی ہوپ کہ امریکہ, یورپ میں اس کے خلاف جی مزید مزاحمت ہو, انسانیت جہاں جہاں زندہ ہے وہاں سے آواز اٹھے. میری یہ دعا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا ہی کمال ہے کہ آج لوگ اس پر آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ غزہ میں جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بچوں کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ رہا ہے, والدین کی گودیں اجڑ رہی ہیں. گزشتہ روز بمباری کے شہداء میں شامل ایک بیٹی کا باپ لاش سے لپٹ کر دہائی دیتا رہا, اور ماں بھی لخت جگر کو سینے سے لگا کر روتی رہی. صحیح بچہ, مجھے نہیں پتا اس کو کنسول کرنے کے لیے کیا کیا گیا. اس کا اپنا بھائی وہاں پر موجود تھا, وہ بھی کم عمری ہے لیکن وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. دس از انبیئریبل. لائک آپ اگر انسان ہیں, ان بچوں کو زندگی کا نہیں پتا, ان بچوں کو موت کا نہیں پتا, فیملی والے ہیں, ان بچوں کے یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی کے بھی بچوں کے ساتھ؟ کم از کم یہ ویڈیو آپ کو شرما دیں, یہ ویڈیو آپ کو انسانیت کی طرف لے آئیں. آپ لوگوں پر, عام شہریوں پر بمباری روک دیں, بیکاز دس از بین ڈن بائی دا گورنمنٹ آف اسرائیل. ان کو چاہیے بطور حکومت, وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا وار کرائم کیا ہوگا؟ I don't understand کون سے ملک ہیں جو ان کی سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال جب یہ سویلین سے ہٹ کے جب یہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر حماس کی جانب سے ان کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے. اسرائیلی فوج پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں, اور 20 سے زیادہ ٹینکوں اور بلڈوزر سمیت متعدد گاڑیوں کو تباہ کیا گیا ہے.
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اوپر سے تو بمباری کر رہے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ زمینی طور پر بھی اندر گھس کے جا کے لوگوں کو شہید کریں, جو کسر رہ گئی ہے اس کو پوری کریں, کیونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے جنگ کا کہ پہلے اوپر سے اتنی بمباری کی جاتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہ جاتا, پھر زمین پہ جا کے ان کو کلینزنگ. دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر تو آواز بلند کر رہے ہیں. ہالی ووڈ اداکاروں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک اوپن لیٹر لکھا ہے اور سیز فائر کے عنوان سے خط میں جو بائیڈن انتظامیہ سے غزہ میں فوری طور پر فائر بندی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بمباری فوری رکوائی جائے. اور غیر ملکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس خط پر جی سیلینا گومز, بیلا حدید, گیگی حدید, زین اور ساتھ ہی جینیفر لوپز سمیت متعدد ہالی ووڈ کے نامور آرٹسٹ ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا. اور میں نے بہت سارے ایسے آرٹسٹ بھی دیکھے ہیں جو اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی جی پوسٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں اور غزہ کے جو اس وقت مظلوم ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اور دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, سپورٹ میں فلسطینیوں کے اور غزہ کے. اور سب سے بڑا مظاہرہ واشنگٹن میں ہم نے دیکھا وہاں پر ہوا جہاں پر لوگوں کے سری سرتے بڑی تعداد میں لوگ نکلے. تھینکس ٹو دیز پیپل, ان میں انسانیت باقی ہے. یہ مذہب, نسل اور آپ کی ایتھنیسٹی کیا ہے اس سے بالا تر ہو کے یہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. دس از دا ٹرو اسپرٹ جو ہمیں دکھنا چاہیے اور جو ہر جگہ سے اس طرح. اچھا, اور دوسرا دیکھیں کہ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, ان کے چہروں پر دکھ حیا ہوتا ہے, ان کے چہروں پر وہ فیلنگ ہوتی ہے, وہ دل سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کئی جگہوں پر کئی ممالک میں پروٹیسٹ ہوتا ہے, بالخصوص مسلم ممالک میں, اور وہاں پر لگتا ہے یہ ہے کہ ضابطے کی کارروائی ہے, لوگ اپنی تفریحات میں لگے رہتے ہیں, ہر چیز کو انہوں نے تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, سندھ کی نگراں صوبائی حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے فلسطینی طلباء کے لیے, اور صوبے کے سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کو ٹیوشن فیس سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ مراد کا اعلان کیا گیا ہے. اچھا, نہ صرف یہ کہ ٹیوشن فی بلکہ ہاسٹل فی بھی معاف کی گئی ہے اور اسکالرشپس کا بھی بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور سندھ کے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں میں 48 فلسطینی طلباء زیر تعلیم ہیں. اچھا اقدام ہے یہ, اور جس بھی طریقے سے ہو سکے مدد کرنی ضروری ہے. اور آئی ہوپ کہ مسلم کنٹریز بھی کچھ سوچیں. اگر سارا کام ہم نے یورپ اور امریکہ کی طرف انحصار کرنا ہے تو اتنی بڑی OIC جو تنظیم ہے اس کا کیا فائدہ. ان کنٹریز جو مڈل ایسٹ ہے, جو پاورفل ہیں, ان کو چاہیے وہ آگے بڑھیں اور جنگ بندی رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں. چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور عموماً جی لوگوں کو بڑا ٹائم لگتا ہے اشفاق یہ جاننے میں کہ ان کے اندر ہنر کیا ہے. یہ بات آپ مجھے دیکھ کے کیوں تعریف کر رہی ہیں؟ کچھ لوگوں کو ساری زندگی لگ جاتی ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, میں یہ دوسری بات آپ کو دیکھ کے کری تھی. کچھ لوگوں کو ساری زندگی لگ جاتی ہے پتہ لگانے میں کہ آخر ان کے اندر سکلز, ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. صدف آپ بھی سیکھ جائیں گے. لیکن آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ, اور جو نئی جنریشن ہے جی ان کو بہت کم عمر میں پتہ چل جاتا ہے جی ان کے اندر کیا سکلز ہیں, کیا ٹیلنٹ ہے, کس فیلڈ میں آگے بڑھیں, کہاں جائیں اپنا نام آگے بڑھیں. تو ایسے ہی ایک شخصیت سے اور ایک معصوم سی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. ان کا نام ہے وثیق مصطفیٰ, محمد وثیق مصطفیٰ, جو کہ بچپن سے پیانو اور ہارمونیم بجانے کے علاوہ گلوکاری بھی کرتے ہیں, اور 5 سال کی عمر میں بچوں کے لیے انہوں نے متعدد نظمیں بھی گائی ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر. اور پھر سوشل میڈیا پر ایک نظم کے 3 ملین ویورز بھی ہیں, اور متعدد ٹی وی شوز میں پرفارم کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ان کا ایک گیت ریلیز ہوا ہے اعبادیہ کشمیر, جس نے دھوم مچا دی ہے. اور ظاہر ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جتنا ہمیں سافٹ پاور کے ذریعے وہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اٹ میٹرز اے لاٹ. چلیں ذرا پہلے گانا ان کا وہ دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھ لیتے ہیں.
کیا بات ہے جی. اے وادی کشمیر بڑا خوبصورت گایا. بچے من کے سچے ہوتے ہیں تو بڑا جذبے سے گاتے ہیں, جس کا مظاہرہ ہمیں اس ویڈیو میں نظر آیا. تو ہمارے ساتھ جی موجود ہیں یہ گلوکار چھوٹی سی عمر میں جی اتنا نام بنا رہے ہیں. اے وادی کشمیر گانے والے محمد وسیق مصطفیٰ ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے پروڈیوسر سر عمار مسعود, اور آپ دونوں کا رشتہ بھی بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت ہے. تو ان دونوں کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو, گڈ مارننگ باخبر سر سویرا میں. تو سب سے پہلے میں ذرا وسیق سے بات کرنا چاہوں گی. وسیق باقی بڑا خوبصورت گانا ہے اور اتنے سارے ویوز. پہلے تو مجھے بتائیں ہاؤ اولڈ آر یو, اور آپ کب سے گا رہے ہیں؟ جی میں 13 ایئرز اولڈ ہوں, اور جب سے میں چھوٹا تھا تبھی سے میرے دادا ابو نعت گو شاعر ہیں, وہ نعتیں لکھتے ہیں, اور جو اپنی نعت کی وہ دھن ہوتی ہے وہ بھی وہ خود ہی بناتے ہیں. تو انہی کو دیکھ دیکھ کے میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی گاؤں اور اپنے دادا ابو کا یا اپنا جو بھی پروجیکٹ ہے وہ دنیا کے سامنے لاؤں, اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لاؤں. دوسری بات کہ کافی بڑے بڑے آرٹسٹ میرے بابا کے پاس آتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو میں بھی ان کو دیکھتا ہوں اور ان کو دیکھ دیکھ کے میں بھی موٹیویٹ ہوا اور مجھے بھی سنگنگ کا شوق آیا. لیکن ایک چیز ہے وسیق کہ ہم میں سے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں بھی بڑی گنگنانے کی کوشش کرتا رہا, لیکن الحمدللہ مجھے کبھی اس میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ میری آواز اتنی کوئی اچھی نہیں تھی. لیکن آپ کے اندر تو ماشاءاللہ ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے, اور 5 سال کی عمر میں آپ بڑے زبردست کام کرتے رہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت. صحیح بات ہے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا. تو یہ سب سے پہلے احساس کیسے ہوا کہ ہاں جی یہ میرے اندر اسکل موجود ہے, یا باقاعدہ آپ کو سکھایا گیا کہ ہاں جی یہ کرنا ہے آپ نے؟ جی ہر کسی نے مجھے موٹیویٹ کیا بچپن سے, کیونکہ فیملی میں اس سب کو میری آواز بہت پسند تھی, اور جب بھی میرا کوئی نئی چیز نکل کے آتی تھی تو فیملی میں ہر کسی کو پسند آتی تھی, اور جو کوئی بھی سنتا تھا وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے میرے جو فیلنگز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اچھا, تو عمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ٹیلنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے, تو یہ ساری کمپوزیشن کیسے ہوئی, کیسے, ظاہر ہے اس کی لیرکس بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بہت اچھی دھنیں ہوتی ہیں مگر وہ کانٹینٹ اتنا مزے کا نہیں ہوتا, اس میں شاعری مزے کی نہیں ہوتی, لیکن اس میں ماشاءاللہ دونوں چیزیں ہیں. تو what do you tell us about it? دیکھیے جو بھی میوزک کی پروڈکشن ساری دنیا میں ہوتی ہے نا, اس میں 4-5 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو وہ بنیادی خیال, بنیادی آئیڈیا, جس سے کوئی بھی شخص انسپائر ہوتا ہے, انسپریشن دیتا ہے. پھر اس خیال کو آپ لفظ کیا دیتے ہیں, پھر ان لفظوں کو دھن کون سی دیتے ہیں, اس دھن کو آواز کون سی دیتے ہیں, اور پھر اس آواز پہ منظر کون سے دکھاتے ہیں. میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات اس سلسلے میں ہے, جس نغمے کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں وہ بنیادی آئیڈیا ہے جو کشمیریوں کی سٹرگل سے بے انتہا محبت کا جذبہ ہے, اور وہ ہمیں اس کے ہر شعر میں, ہر مصرے میں, ہر لفظ میں نظر آتا ہے. شاید آپ کو علم نہ ہو, جو حسن محمود صاحب ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان فوج سے ہے اور بڑے رسپیکٹیبل آفیسر ہیں, اور ان کے یہ لیرکس ہیں, اس سے یوں لگتا ہے کہ کسی شخص نے محسوس کیا ہے اس ساری کیفیت کو, اس سارے دکھ کو, اس سارے جذبے کو, اور اس کے بعد اس نغمے کو لکھا ہے. اور میں یہاں پر صرف اس بچے کو انکریج کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہوں, اور میرے خیال میں جس خوبصورت طریقے سے اس بچے نے اسے پرفارم کیا ہے, ان لیرکس کو نبھایا ہے, وہ کم ہی ہمیں اتنا اچھی امیلگمیشن نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے جو شاعر ہیں اور جو گلوکار ہیں دونوں بے انتہا مبارکباد کے مستحق. اچھا عمار, مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ ویسے تو سفارتکاری ہوتی ہے, ڈپلومیسی آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ضروری ہے, یا اپنی آواز کسی تک پہنچانا, لیکن یہ جو سافٹ پاور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہ جس طرح سے آپ کے دلوں کو چھوتی ہے, یا کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں, بعض اوقات کوئی سپاٹ لہجے میں کوئی بات کی جائے کسی کو سمجھ نہیں آتی, لیکن اس طرح کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے نغمے اور ایسے گیت جو ہے وہ سامنے لاتے رہیں جس میں ظاہر ہے کہ مسائب بھی بیان ہوتے رہیں اور پھر اس کے حل کی بھی بات کی جائے. اشفاق بھائی, میں نے جب پہلی دفعہ یہ لیرکس دیکھے, پہلی دفعہ اس سب کو سنا, تو یقین مانیے کہ آپ اشک بار ہو جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر, آپ کے ذہن میں یہ باتیں اترنا شروع کر دیتی ہیں کہ ایک علاقہ ہے جو دنیا کا
سب سے خوبصورت علاقہ کہا جا سکتا ہے، ایسے جہاں جبر اور استبداد کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی ہے جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر بہادری، ہمت کی بھی ایک داستان رقم کی گئی ہے، اور وہ کشمیریوں کی سٹرگل کی ہے، ان کی پاکستان سے بے پناہ والہانہ محبت کی ہے. جو اس نغمے میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ وفور نظر آتا ہے، شدت نظر آتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس طرح کی چیزیں، جنگ و جدل ہر چیز کا حل نہیں ہوتے. بعض اوقات دنیا کی ضمیر کو جگانے کے لیے کوئی ایک تصویر، کوئی ایک نغمہ، کوئی ایک شعر بہت کافی ہوتا ہے. یہی بنیادی طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو پاکستان کی تشکیل میں جو ان کا کردار رہا، ان کی شاعری کا کردار رہا مسلم امہ کے حوالے سے. اچھا وسیق، ذرا آپ کی طرف میں آتی ہوں ایک بار پھر، کچھ آپ ہمیں گنگنانا چاہیں، یہ سانگ ہی آپ ہمیں اگر سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، تو وی وڈ لو ٹو ہیئر یو. میں آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہوں، میرے دادا ابو کی ہے. بالکل. اس کے شروع کے 2-3 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. پیار رسول پاک کا جنت کی شاہراہ ہے، پیار رسول پاک کا جنت کی شاہراہ ہے. جس کو یہ پیار مل گیا سلطان و بادشاہ ہے. جس کو یہ پیار مل گیا سلطان و بادشاہ ہے. کار گئے حیات میں سارے معاملات میں، کار گئے حیات میں سارے معاملات میں. ان کا غلام جو ہوا وہ میرا سربراہ ہے. سبحان اللہ. ان کا غلام جو ہوا وہ میرا سربراہ ہے. بات ہو کہ چاہ کے کیا بات اور خوشی نہ دل میں آئے، بات ہو کہ چاہ کے اور خوشی نہ دل میں آئے. ہائے کتاب عشق میں کتنا بڑا گناہ ہے. ہائے کتاب عشق میں سبحان اللہ کتنا بڑا گناہ ہے. پیار رسول پاک کا جنت کی شاہراہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جس کو یہ پیار مل گیا سلطان و بادشاہ ہے. اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، کیا خوبصورت آپ نے آواز پائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی بہت ترقیاں نصیب کرے. عمار، ایک چیز بس میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کے والد محترم تو ایک زبردست جو ہیں وہ شاعر ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، محظوظ بھی ہوتے رہتے ہیں ان کو سن کے، اور ان کی درازی اور ان کی دعا بھی کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی کبھی کبھار، ویسے تو آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن کبھی کبھار آپ بھی کچھ کرتے ہیں شاعری وغیرہ، کچھ اگر سنانا چاہیں اپنا یا کسی اور کا شعر جاتے جاتے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے لیے میرے والد کا نام بہت اہم ہے، میرے لیے تو بے انتہا اہم ہے، اور میری پہلی شناخت میرے والد کا نام ہے. ایسے ہی میرے لیے وہ شناخت بہت فخر کی بات. بلا شبہ ہم میں سب کو نے جان پوچھ کر شعر نہیں لکھا اشفاق. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ فرض کیجئے کہ میں کوئی اچھا شعر لکھتا تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا کہ میں نے یہ بات اور صحیح. فرض کیجئے کہ میں کوئی برا شعر لکھتا تو لوگ کہتے ہیں انور صاحب کا بیٹا ہے اور شعر صحیح نہیں لکھتا. یہ بڑا میں نے نثر کو میدان بنایا. میری پہلی کتاب جو تھی وہ افسانوں کا مجموعہ تھا، پھر اس کے بعد کالم کی طرف آ گیا، مضامین لکھے، لیکن افسانہ اور کالم کے درمیان
کہانی بنیادی طور پر میرا موضوع رہی ہے اور میری اب ماشاءاللہ چوتھی کتاب آنے والی ہے. جی وہ تو ہم موسٹلی دیکھتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو مزید کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اچھا ایک اور خبر ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جاوید حسین گمشدگی کیس ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے متعلقہ انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ جی ہم نے متعلقہ ایس پی انویسٹیگیشن کو طلب کیا تھا, وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال پوچھا عدالت نے تو بتایا گیا جی کہ وہ بیمار ہیں, اس کی وجہ سے پیش ہونے سے قاصر ہیں, آج پیش نہیں ہوئے ہیں. ساتھ ہی بھائی جواب کا آج ہی کا دن ملا تھا تو بیمار ہونے کے لیے آج ہی کا دن ملا تھا, یہ جی جواب دیا. پوچھا گیا ان سے ایسی کیا ان کے ساتھ صورتحال ہو گئی, تو اب جی یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر خود آ کر پیش رفت رپورٹ پیش کریں اور بیماری کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائیں. یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. سیکرٹری داخلہ پیش ہو کر اہل خانہ کو رقم نہ ملنے پر وضاحت دیں اور متعلقہ شہری کی معلومات نہ ملنا پولیس کی تفتیشی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ بھی وہاں پر موجود جج نے کہا کہ ہم پہلے بھی احکامات دے چکے ہیں مگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا قطر میں مولانا فضل الرحمان کی حماس رہنما خالد مشعل سے الوداعی ملاقات ہوئی. ترجمان JUI کا کہنا ہے کہ 3 دن میں مولانا فضل الرحمان کی وفد کے ہمراہ حماس رہنماؤں سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئی جس میں فلسطینی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور حماس کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا. اب وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں, میں آپ کو یہ بتا دوں. تو آپ کی آواز آپ سوچتے ہوں گے کہ میری آواز اکثر پہلے گونجنا شروع ہو جاتی ہے. زیادہ کافی پی لیا آپ نے؟ پتہ نہیں, کافی پینے کے بعد ایک الگ ہی ایک کیفین رش ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ انسان کو زیادہ ہی اتاولا ہو جاتا ہے. تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسے درد کی جو کہ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. وہ ہے جوڑوں اور پٹھوں کا درد. ٹھیک ہے, یہ صرف پٹھے ہیں, یہ وہ پٹھے نہیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, I knew it کہ اشفاق نے کہیں نہ کہیں ایسی لائن اپنی طرف سے ایڈ کرنی ہے. مطلب فلانے کے پٹھے, یہ یعنی کہ آپ کہیں اشفاق کے پٹھے میں درد ہو رہا ہے, میں ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہوں, ڈسون کر رہی ہوں. مطلب یہ وہ پٹھے نہیں ہیں. اپنی تو بہرحال بات یہ جسمانی پٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو کندھے, کوہنیوں اور گھٹنوں کی ہڈیوں کو جوڑنے اور نقل و حرکت میں جوڑوں کا یہ عمل دخل ہے. پھر جب درد شروع ہو جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو یہ پتہ ہی ہے. اور ساتھ میں سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہی سرد موسم آتا ہے. بتائیں اشفاق, یہ جو ہے اس کو لوگ اکثر بیشتر ایک ہی ورڈ دیتے ہیں, جوائنٹ پین. لیکن اکثر بیشتر لوگوں کا جو کاف ایریا ہوتا ہے, بیک سائڈ ہوتی ہے, وہاں پہ درد ہوتا ہے. وہ پٹھے ہی ہوئے نا, لیکن اس کو آپ جوائنٹ پین تو نہیں کہیں گے. تو اس کو ڈفرینشیٹ, جوائنٹس تو یہ ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے یہ جوائنٹس ہو گئے جہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہے نا, اب جیسے میں ہمارا ہاتھ موو کر رہا ہے, لیکن لوگ اس کو ایک جنرلائز ٹرم اس کی یوز کرتے ہیں. اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس میں اب بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ سستی کی وجہ سے ورزش نہیں کرتے, تو پھر ود دی ایج پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹس کا اور آپ کے پٹھوں کا ایک جو تعلق ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تو کمزوری ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہمیں میسر نہیں آتی, اس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں. اور تھوڑا موسم کا بھی اثر ہوتا ہے. سردیوں میں لوگ یہ درد جاگ جاتے ہیں, پرانے درد, وہ دل کے درد کی بات نہیں کر رہے, دل کے وہ والے درد جب بھی سرد ہوا چلی دل نے اسے یاد کیا, جس میں آپ شاعرانہ مزاج ہو جاتا ہے, وہ درد کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کی بات کر رہی ہوں. تو حکیم شاہ نذیر صاحب کافی حیران نظروں سے, ان کے پاس ہے حکیم نذیر ہمارے ساتھ, کافی حیران نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, طرح طرح کے تیل لے کے یہاں پر. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کو کوئی درد مرد تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. لیکن ہم آج بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے, جوڑوں اور پٹ. پہلے تو اس کی ڈفرینشیٹ کر دیں, جوڑوں اور پٹ. دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ خود ہی بیان کر چکے ہیں, وائٹامن ڈی, کیلشیم, وائٹامن B12, B6 کا کم ہونا, اور اس کے علاوہ گھٹنوں میں گیپ آ جانا. یہ عمومی طور پہ
45 साल के बाद मर्दों में हो जाती है, खवातीन में ये है कि 38-40 साल में हो जाती है। दोहराने सफर तो घुटनों में गैप जरूरी है, लेकिन वैसे क्यों आ रहा है? अब ये प्रॉब्लम जो है यंग लड़कों में भी आ रही है, घुटनों आर्थराइटिस की अच्छा, प्रॉब्लम। आर्थराइटिस। हाँ, लेकिन इसका रियल है, मतलब ये है कि जैसे 200 लोगों में 4 लोग 2 लोग। लेकिन आर्थराइटिस क्या जेनेटिक नहीं होता उसका? जेनेटिक भी होता है, विरासत से भी होता है। इसके अलावा आम तौर पे भी जिस तरीके से घुटनों में रेशा कम हो जाता है, जैसे लुब्रिकेंट कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, कम हो जाता है, बाजू का टक टक की आवाजें भी आती हैं। जी, इसमें गैप आ जाता है, इसमें टक टक की आवाज आती है। एक ये होती है अर्थराइटिस, सिंपल अर्थराइटिस, एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस। रोमेटाइज अर्थराइटिस में ये फर्क होता है कि एक एक जोड़ में दर्द होता है और साथ में सूजन भी होती है, उसके स्वेलिंग भी कर रही अक्सर लोगों होती के पैर बड़े सूजे हुए होते हैं। हाँ, लेकिन घुटने सूजे हुए होते हैं, जोड़ सूजे हुए होते हैं। जो पैर सूजे हुए होते हैं दोनों, इनको मामूली मत समझिएगा, करीबी अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। ये ब्लड प्रेशर और दिल की वजह से भी होता है ये। दोनों पैर अगर सूज अच्छा जाते हकीम साहब, मुझे एक बात बताएं कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि ज़ाहिर है जिन पट्टों का ज़्यादा या जोड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घुटने उनमें से एक हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा इतने उनके घिसने और उनमें कार्टिलेज कम होने के चांसेस होंगे, ऐसे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है इसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्टिलेज आपका कम होगा तो तब आपको तकलीफ होगी। आप वॉक किया करें, आप चला फिरा करें। हम वॉक करते हैं रात के टाइम पे, रात को ना करें। रात को आप वॉक करने का आपको इतना फायदा नहीं होगा। अब ऐसे धीमी उसकी वजह ये है, है आप कोशिश करें कि 6 बजे के टाइम, 5 बजे के टाइम, जब सूरज की रोशनी हो, आप उस टाइम पे वॉक करें ताकि आपको विटामिन डी भी मिले। आप रात के टाइम पे पार्क में वॉक करते हैं, आपको विटामिन डी और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है। सुन लें, तो ये एक चीज आप एहतियात कीजिए। सर्दी आ गई, ज्यादा तकलीफ हो रही है, चलना फिरना मुहाल है, सोना मुहाल है, तो अब क्या करें? देखिए, उन मजबूर लोगों के लिए जिन लोगों को पट्ठों में, हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में, हर चीज में दर्द रहने लगा है और कड़ की आवाज आती है, अर्थराइटिस पेन हो या रोमेटाइज अर्थराइटिस हो, दोनों में ये नुस्खा काम करेगी। आप अपने घर पे बनाइए और इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में याद रहेंगे। इसमें आपने लेनी है, ये है अजगन नागौरी। अजगन नागौरी, नाम बता जी हाँ, ये अपनी फेवरेट जड़ी बूटियां लाके उनको नाम देते हैं। नहीं, हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है। असगन नागौरी, अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है। ओके, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है सतावरी, इसे सतावर भी कहते हैं, सतावर। इसमें विटामिन K की मिकदार बहुत पाई जाती है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम आप वेट रख लें सबका। 50 ग्राम अजगन नागौरी, 50 ग्राम हमने लिया सतावर। ये इलायची की लकड़ियाँ हैं, दरख्त की लकड़ी है, ये जड़ कहलाती है, जड़ इलायची। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये सूरनजान शीरी है, बिल्कुल सिंघाड़े की तरह होती है, लेकिन सिंघाड़ा नहीं होता, ये सूरनजान शीरी है। ये भी हम ये लेंगे हम 20 ग्राम। इसका एक चीज 20 ग्राम है, 3 चीजें 50-50 ग्राम है। ये आराम से मिल जाती है पंसार से? पंसारी की दुकान पे मिल जाती है ये। वहाँ पर तो भाई बड़ा, इसको मिक्स कर लिया हमने, अब क्या आप इनको एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, लाइट कड़वा लगेगा। मुझे एक बात बताएं क्या कि ये इसमें मतलब कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह इससे हटके कोई हैं? देखें, टोटल हर्ब्स हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। जो ऑनियर आके हम चीजें दिखाते हैं, इसमें ना कोई जहरीली चीज है और ना कोई इसमें केमिकल वाली चीज है। देखें, अगर किसी को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, गैसेस रहती है, वो अपना एंटी गैस जारी रखें। अगर आपको बीपी रहता है, आप अपनी बीपी की दवाएं जारी रखें। आप ये अपनी जगह कंटिन्यू सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ओके, एक ये प्रॉब्लम हो। दूसरा, आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है ना ऑयल से मसाज करते हैं। पाँव पे मसाज हो रही होती है, कंधों पे जरा मालिश कर देना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पट्ठों में दर्द हो रहा है। अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाइए आप। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, आपने सिर्फ 2 तेल लेने। पंसारी के पास जाएंगे आप, एक आप लेंगे, जैसे अभी मैंने ये सूरनजान बताया, इसी का तेल भी आता है, सूरनजान, रोगन सूरनजान के नाम, रोगन सूरनजान। ये आप ले लें तकरीबन 50 ml। 50 ml। एक जड़ी बूटी आती है जावा के नाम से, ये उसका ऑयल होता है। रोगन जावा बने बनाए ऑयल मिलते हैं? ये बिल्कुल मिल जाते हैं, हर पंसारी की दुकान पे होते हैं। ये दोनों तेल लेके मिक्स कर लें। वो और कितना लिया? ये 50 ml दोनों। 50 ml दोनों। और इन ऐसे मिक्स करके किसी कांच की बोतल में आप 1 घंटा धूप में रख लें। आपका ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया, आप अपने बोतल में रख लें। जिनको भी दर्द हो, टांगों में, कमर में, कंधों में, जोड़ों में, कहीं पे भी दर्द हो, 5 मिनट मसाज करें और छोड़ दें। 15 मिनट में आपको काफी सुकून। सिर्फ जोड़ों या पट्ठों के दर्द के लिए भी? जोड़ों में भी, पट्ठों में भी, दोनों में ये काम करेगी। ये कितनी दिन चलेगा?
یہ اگر ایک بنائیں گے تو تقریباً 100 ml ہوگا, 100 ml مہینہ چل جاتا ہے. ڈیپینڈس کہ ہاؤ مچ یو یوز. اور آپ یہ پاؤڈر جو میں نے بنا کر دکھایا یہ صبح شام کھائیں اور اس سے مساج کریں, فائدہ پہلے ہی دن ہوگا. اور یہ کچھ دن یوز کرنا ہے, جیسے آپ تقریباً ٹھیک ہو گئے تو آپ اسے چھوڑ دیجئے. آپ 15-20 دن میں کافی ٹھیک ہوں گے, آپ کہیں گے کہ میں تقریباً ٹھیک ہوں, تو پھر اس کو روکیے گا نہیں, اسے 2-3 مہینے کر کے چھوڑ دیجئے. اچھا, وہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. یہ جو کارٹلیج ہے ختم ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں ٹک ٹک آواز آتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, آرتھرائٹس پین ہے, یہ سب انشاءاللہ کیور ہونا. لوگ کہتے ہیں ایلو ویرا کا جو وہ پلپ ہوتا ہے وہ کھائیں تو اس سے آپ کے یہ والے مسائل دور ہوں گے, ایسا ہوتا ہے؟ اس میں وٹامن کے اور وٹامن ڈی پایا جاتا ہے, وہ تو فیس پہ بھی لگ رہا ہے, کھائی بھی جاتی ہے تمام جسم کی. 1 چمچ کے برابر منہ میں ڈالیں, اوپر پانی پی لیں. اچھا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈائجسٹو سسٹم کو اوور ایکٹیو کر دیتا ہے. جی بالکل, اس لیے کر دیتا ہے کہ اس میں وہ تیزابیت کرتی ہے. جب تیزابیت کرتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اینٹی تیزابیت جو بھی آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے, اینٹی ایسڈ, وہ آپ استعمال. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایلو ویرا کو کاٹیں تو تھوڑی دیر تک اس کا وہ لعاب بہنے دیں, پھر اس کے بعد اس کا گودا استعمال. دیکھیں اس کا جو ہے نا وہ جو گرین شیڈ ہوتا ہے اس سے ہٹانا ہوتا ہے, جو بالکل کرسٹل وائٹ ہوتا ہے وہ آپ محفوظ کریں. کتنی اچھی معلومات میں دیتا ہوں. جونیئر حکیم اشفاق صدیق. ہاں کھا سکتے ہیں. اچھا, ہاں اس کا جو گودا ہے وہ کھا سکتے ہیں, جو کرسٹل کی طرح وائٹ ہوتا ہے. اور کیا احتیاط کریں؟ اکثر لوگ سونے میں ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے, تو سردی میں اگر پیر مڑ جائے, گردن رہ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں پیر مڑ جاتا ہے, کہیں گر جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے, لیکن اس کا درد نہیں جا رہا ہوتا ہے, کافی عرصے تک بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے آمبا ہلدی, چوٹ سجی, میدا لکڑی, یہ 3 چیزیں 50-50 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنائیں. پھر اس کی 1 چمچ کو ایسے کسی برتن میں ڈال کے اور 2 چمچ سرسوں کا تیل ملا کے گرم کر لیں. پھر اسے اتار کے ٹھنڈا کر کے متاثرہ جگہ پہ لگائیں, اوپر لیپ کر لیں. اچھا حکیم صاحب, کھلاڑی بھی گر جاتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی کراچی میں بالخصوص اس وقت انفلوئنزا بہت پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, ہر جگہ بچے بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں اور ہر جگہ یہی کیسز آ رہے ہیں, بخار, نزلہ, زکام. کوئی اس کے لیے کوئی ترکیب؟ دیکھیں ابھی جس طرح صدف بتا رہی تھی کہ لوگ ایک دم منہ پہ چھینک لیتے ہیں, ہاں میں دیکھ رہا تھا, تو یہ غلط طریقہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو بھی یہ پرابلم لے لیے, نزلہ, زکام, کھانسی اور بخار بھی ایسا ہے کہ 102-103 پہ چلا جاتا ہے, سردی والا بخار, منہ بھی کڑوا ہو رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ نے لینا ہے بنفشہ کے پتے 1 چمچ, یہ ہماری اینٹی الرجی ہوتی ہے. گلو کی لکڑی, یہ ہمارا اینٹی ملیریا ہوتا ہے, یہ 1 انچ کا ٹکڑا, اسے 1.25 کپ پانی میں ڈال لیں. 1 چمچ بنفشہ کے پتے اور 1 انچ کا ٹکڑا گلو کی لکڑی کا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. قہوہ بن گیا. 1 کپ صبح, 1 کپ شام کی. یہ بڑوں کے لیے بتا رہا ہوں, 1 کپ. بچے جو ہیں وہ 2 چمچ صبح, 2 چمچ دوپہر, 2 چمچ رات کو لیں. نزلہ, زکام, کھانسی بھی ٹھیک ہوگا, گلا جیسے خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا, گلے میں ریشہ گرتا ہو یا چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوں اور بخار سا فیل ہوتا ہو, یا ہڈیوں میں بخار فیل ہوتا ہو, یا ہر قسم کا موسمی بخار ہو, بہت کیور. اور اگر ناک بند ہو تو کیا کریں؟ ناک بند ہو تو اس کے لیے ایک بوٹی آتی ہے لیونڈر فلاور, اس کی 1 چمچ کو 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں اور رات کو 1 ٹائم پی لیں. فوری طور پہ ناک کھل جائے گی. پینے سے ناک کھل جائے گی؟ جی 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 بالکل. اور یہ مائگرین کو بھی ختم کرتی ہے اور بند نزلے کو بھی کھولتی ہے اور اسٹریس لیول کو بھی نیچے لاتی ہے. لیونڈر فلاور, لیونڈر فلاور, اس کا اردو نام جو کتاب حکمت میں ہے وہ استخدوس ہے. استخدوس. چلیں جی, کتنا مشکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. حکیم شاہ نذیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے بڑی زبردست کی. اچھا جی, اب کیا ہم نے کرنا ہے؟ اب ہم نے جی مزے کے ایک پکوان کی بات کرنی ہے جو سب کا فیوریٹ ہے, میرا بہت فیوریٹ ہے, اور جو سردیوں میں بہت کھائی جاتی ہے, وہ ہے مچھلی. ماشاءاللہ. اور وہ ہے مچھلی کہاں کی؟ سرگودا کی. اور سرگودا کی مچھلی جی, اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا, لیکن مہنگی بہت ہے. کیا کریں, ہر چیز مہنگی. اب مچھلی بھی نہ کھائیں, سب کہتے ہیں بال اچھے ہوتے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے, مچھلی کھائیں. مچھلی مہنگی ہے تو کیا کریں. لیکن جی سرگودا سے عبد الحنان ہمیں اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں, بس دیکھ ہی سکتے ہیں, چلے دیکھ لیتے ہیں. جی کیا بات ہے جی, سردیوں کے جو کھانے ہوتے ہیں بڑے لذیذ ہوتے ہیں, چاہے وہ سری پائے ہوں, چاہے پھر وہ جناب سوپ ہو, مچھلی ہو, حلیم ہو, بریانی ہو, روک دیں مجھے, سیخ کباب ہو, ٹکے ہو, آنکھوں میں آنسو آ گئے سوچ کے کھانے کا ٹیسٹ, پتہ نہیں کیا کیا ہو, کڑھائی ہو, چکن کڑھائی. چلے جی, اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یہ پگلی اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کا مانسک سنتولن کھو چکی ہے. مجھے میرے پاس الفاظ نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.